बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए आज जो मुज़ाकराती अमल है उसकी दूसरी नशिस्त इस्तांबुल तुर्की में इस वक्त तक जारी है। तवील मुज़ाकरात हैं। इससे कबल दोहा में मुज़ाकरात हुए थे और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंगी सूरत हाल थी, जो सरहदी क्लैशेज़ हो रहे थे, उनको रोकना। वो जंग बंदी हो गई, उसका मुआहदा हो गया, लेकिन उस वक्त ये तय हुआ था कि जो पाकिस्तान की शिकायत है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर जो फितनल खवारिज वाले हैं वो आके हमले करते हैं और उसमें अफगानी अवाम भी शामिल होती है। लिहाजा बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिए एक फॉलोअप नशिस्त रखी गई थी जो आज तुर्की इस्तांबुल में हो रही है। इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की जानिब से भी बताया गया है कि 7 रुकनी जो है वो मुज़ाकराती वफ्द है, जबकि अफगान तालिबान रजीम का 7 रुकनी वफ्द भी इसमें शिरकत कर रहा है। इसमें जो यकनुकाती एजेंडा जो पाकिस्तान की जानिब से उठाया जा रहा है, हमने देखा कि 19 अक्टूबर को पहली नशिस्त के बाद आज 25 अक्टूबर है। उस दौरान भी हंगू में कल एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जब SP असद ज़ुबैर आफरीदी साहब शहीद हो गए और उन पे फितनल खवारिज की जानिब से जो हमला किया गया और साथ में 2 और सिपाही भी थे जिन्हें सुपर्द खाक किया गया। और इसके अलावा जो बाकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी जारी हैं। अगरचे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने इस हवाले से ये ज़रूर कहा कि 70 से 80% जो है वो कमी वाक़या हुई है इन वाक़यात में और इस पे वो अमल पैरा दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर ये आज के मुज़ाकरात जब भी इसका एलामिया सामने आएगा, अगर नहीं कामयाब होते तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या उसका क्या आउटपुट हो सकता है, आइए उनकी खुद ज़बानी सुनते हैं। आज वो मीडिया टॉक कर रहे थे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बस एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अगर तय नहीं पाते तो हमारी तुम्हारी खुली जंग है, यानी कि पाकिस्तान ने अपने तमाम जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर कर दिए हैं कि अगर ये हमले नहीं रुकते अफगान सरजमीन से जो 24-2500 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है वहाँ से, और जो तालिबान रजीम है वो अपनी रिट को इन्फोर्स नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो खुली जंग में तब्दील हो सकते हैं। ये तो मामला है पाकिस्तान अफगानिस्तान को। अमूर खारजा की सतह पे, दाखिली सतह पे बात करें तो विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की PTI गवर्नमेंट के दरमियान भी फासले बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब, जिन्होंने आज खैबर में अमन जिरगा बुलाया हुआ था, उस अमन जिरगे से उन्होंने सख्तगीर खिताब किया और कुछ नुकात भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि अमन के हवाले से वो रियासत पाकिस्तान के साथ है, सूबाई हुकूमत और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशंस के वो खिलाफ हैं और कोलैटरल डैमेज जो है उसको वो नहीं मानते। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर बानी चौधरी PTI से उनकी मुलाकात, अब ये बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में पीरियम मंगल को हो जाएगी, क्योंकि अब तक मुलाकात ना होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की काबीना नहीं तश्कील हो पाई। इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक अच्छी खबर भी है जो प्रोग्राम के इब्तदाई शेयर करेंगे कि 5 साल बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट जो मैनचेस्टर बरतानिया के लिए आज दोबारा से रिज्यूम हो गई हैं और पहली फ़्लाइट जो है वो इस्लामाबाद से परवान उड़ी और उसके बाद मैनचेस्टर जो है वो पहुंच गई है। हफ्ते में 2 मरतबा ये फ़्लाइट्स जाएंगी। इसके अलावा बर्मिंघम के एवेन्यू में भी जाया करेंगी। इससे पहले पेरिस की ओपन हो चुकी है और अब खबर ये भी है कि अमेरिका के लिए भी जो डायरेक्ट फ़्लाइट है उनका आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर दिफा और वो एविएशन का महकमा भी है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद थे, जो हाई कमिश्नर हैं बरतानिया की पाकिस्तान में, जेन मैरियट साहबा वो मौजूद थी। और नई ओपनिंग है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कौमी असास है, कौमी एयरलाइन है, तो एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है कि जो पाकिस्तानी वहाँ बसते हैं बर्मिंघम, मैनचेस्टर, बरतानिया, अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कैरियर के ज़रिए आ जा सकेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट होगी, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी होगी। जो लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं उनको मालूम है कि बड़े मसाइल उसमें पैदा होते हैं। इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्जुमान से, जो प्रोग्राम के पहले मौजूद मेहमान शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू उनका तौर हमसे करा देते हैं। समर हारून बिलोर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, स्टूडियो से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। मैम आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सैयद अली मोहम्मद बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमें ज्वाइन करेंगी, जो माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और दिफाई उमूर हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं समर साहब आपसे करूँगा। वज़ीर दिफा ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं, जो मेन इशू यही है कि बॉर्डर को कैसे मॉनिटर किया जाए, उसमें कोई एश्योरेंस मिलती है, उसमें कामयाबी मिलती है तो फिर तो अमन चलेगा। अमन होगा तो फिर
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی رواں دواں ہوگی، وگرنہ کھلی جنگ ہے۔ کہتے تو وہ صحیح ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، اور اب یہ نہ صرف حکومت کا لیکن پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کی عوام کا بھی دو ٹوک موقف یہ ہے کہ اب ہم اور قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جتنی قربانیاں دینی تھی، ہم نے جتنی شہادتیں دینی تھی، جتنا ہم نے نقصان اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا۔ برادر ملک اور اپنے برادر اسلامی ملک کے چکر میں ہم نے بہت مہمان نوازی بھی کر لی۔ تو اب ٹائم یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا جو مفاد ہے، اپنے لوگوں کی سیکیورٹی ہے، اپنے لوگوں کا انٹرسٹ ہے، وہ دیکھیں۔ ہماری تو امید یہ تھی کہ نو منتخب سی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑی سنجیدگی دکھائیں گے، لیکن وہ تو جگہ جگہ جا کے مطلب ایک چھوٹے چھوٹے کراؤڈز کے سامنے اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی وہ جا خیبر پختونخوا کے علاقوں میں رہیں، بول اردو میں رہیں، وہ کس کو مخاطب ہے، کس کو کیا باتیں آپ کرنا لوگ چاہ رہے مخاطب ہیں نا، وفاقی مخاطب ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو 2-3 خیبر پختونخوا میں حادثات ہوئے ہیں، کل ہنگو میں جو ایک بہت ٹریجک واقعہ ہوا ہے، ایس پی آپریشن جو شہید ہوئے ہیں، اور ان کی فیملی میں یہ پے در پے شہادتوں کا دادا، والد اور اب وہ خود سوچیں کہ ایک خاندان نے کتنا برڈن اٹھایا ہے، کتنا انہوں نے اس صوبے کے لیے، اس عوام کے لیے قربانیاں اٹھائی ہیں۔ تو ان تقریروں میں نے تو ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ جس ضلع میں آج یہ امن جلسہ یا جرگہ ہوا ہے، وہاں پہ کل کرکٹ میچ کے دوران ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج گھس گئے ہیں۔ انہوں نے کھل کے وہاں پہ تقریریں بھی کی ہیں، انہوں نے وہاں پہ باتیں بھی کی ہیں۔ اسی خیبر ایجنسی میں جہاں پہ آج وزیر اعلیٰ گئے، کل وہاں پہ کوئی قبائلی مشرانوں نے بات کی ہے کہ عورتیں بازاروں میں کیوں پھر رہی ہیں، اور اگر ہمیں یہ عورتیں نظر آئیں تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو کبھی ان معاملات پہ بھی تو سی ایم صاحب بولے نا، وہ گئے ہیں، ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کہاں گئے، پولیس نے ان کو کیسے راستہ دے دیا، ان کو کسی نے روکا کیوں نہیں، جب وہ گئے ان کے پیچھے کوئی ٹریل کیوں نہیں لگی، یا ان کو اس خیبر ایجنسی میں گھومنے کی کھلی چھوٹ ہے۔ ہم تو پھر یہی سمجھیں گے کہ وہ ریکارڈنگ پہ آئے، کیمروں پہ آئے، اپنی بات کر کے وہ چلے گئے۔ تو یہ معاملات بڑے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو۔ ویسے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، پھر میں علی بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا، میں سن رہا تھا عاطف خان صاحب، شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب موجود تھے، کہ خیبر پختونخوا میں بھی کوئی امن جرگہ یا لوہے جرگہ ٹائپ کا بلا رہے ہیں، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے گا، ان کی بھی رائے لی جائے گی کہ اب اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ میرے خیال میں علی بخاری صاحب نقطہ غالباً آپ کا یہی ہے، میڈم نے تو بات کی، آپ بھی اس حوالے سے بتائیے گا کہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ رکھا جائے جو یہ آپریشنز ٹارگیٹڈ کیے جا رہے ہیں۔ ویسے کل کا جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا وہ تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی تو پھر ان کی وین پہ جب حملہ ہوا تو ان کی شہادتیں نہ ہوتی ہیں۔ اگر بلٹ پروف وہیکلز ہوں گے، اگر آپ کے پاس اچھی ویپنری ہوگی، اگر آپ کی جو پہلی ترجیح امن کا قیام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ انوار بھائی آپ کا۔ لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے پہلے دن سے یہی بات تھی، ہمارے پچھلے سی ایم سے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب سے اور ابھی کے سی ایم نے ایک ہی بات کی کہ آپ جب بھی کوئی ایکشن کرتے ہیں، جب بھی کوئی آپریشن کرتے ہیں، اور یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو وہاں کے لوگوں سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے مشورہ، ان کے سامنے، ان کے نوٹس میں چیزیں آنی چاہیے۔ جو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہوتی ہے، یہ ہوتا کیا بیسیکلی کہ ایک گاؤں ہے، اس میں آپ 2 گھروں میں آپ اٹیک کیا، 7-10 گھر اور لوگ شہید ہو گئے جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دس از دا پرابلم۔ اگر آپ نے سوات آپریشن کیا اور آپ کہتے ہیں بڑا سکسیسفل کیا، تو اس کے اندر کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، لوگوں نے گھر چھوڑا، لوگوں نے آپ کے 100% آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تب آپریشن کامیاب ہوا۔ اور ایون اینڈ ادروائز اب دنیا کے انوار بھائی کسی ملک کا کوئی آپریشن دیکھ لیں، جب تک وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو کبھی سکسیسفل نہیں ہوا۔ آپ کے پاس بے تحاشا مسائل ہیں، ویتنام سے سٹارٹ کر لیں اور افغانستان تک آ جائیں، اس کے بغیر تو نہیں سکتے۔ لیکن یہ تو کہہ رہی ہے کہ جیسے خیبر میں جیسے لوگ آئے، ویڈیوز میں نے کرم کی ویڈیو دیکھی ہے، کرم میں بھی ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ہمارے علاقے کو ہارٹ میں آ رہا ہوں، پھر مجھے آپ چیلنج کریں۔ یہ کہتے ہیں نا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں۔ ہمارے دور میں یہ ساری چیزیں سٹارٹ نہیں ہوئی، ہمارے دور میں گڈ بیڈ طالبان کے لاس پاس نہیں ہوئے۔ ہماری تو پارٹی بھی نہیں بنی تھی جب اکوڑا خٹک میں بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں وزیر اعظم تھی اور طالبان آپریٹ ہوئے۔ اور مجھے ان کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے، آج کسی نے مجھے بھیجی، کہ یہ پہلے سی آئی اے تھی، پھر وہاں سے مجاہدین ہوئے، پھر وہاں سے طالبان ہوئے، پھر القاعدہ ہوئے، اور اب پتہ نہیں آگے کیا فتنہ الخوارج ہیں۔ فتنہ الخوارج۔ سو ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو کبھی بھی آن نہیں کیا، ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ باقی ہم نے ڈے فرسٹ سے یہ کہتے تھے کہ ڈائلاگ کریں،
الٹیمیٹلی اس کن کے حکومت ساتھ؟ کو بھی کن کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ اوکے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں دیکھیں دہشت گرد کے ساتھ تو کبھی کسی نے نہیں کر ڈائیلاگ کرا. بس یہ میں کلیئر ٹھیک کر ہے، رہا تھا یہ تو کہ بڑا کلیئر، یہ دو علیحدہ چیپٹر ہیں. اور آج الٹیمیٹلی آپ کی اس سو کالڈ حکومت کو بھی ان سے بات ہی کرنی پڑی، ڈائیلاگ ہی کرنے پڑے. سو ڈائیلاگ جو ہے وہی آخری حل ہوتا ہے، لیکن اپنی سوورینٹی از پریورٹی. ہم نے اپنے دور کے اندر 3.5 سالوں میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہونے دیا. ہمیں اپنی سوورینٹی، اپنی آنیسٹی، اپنی ڈگنیٹی، اپنے ٹیریٹری عزیز ہے. اب تیسری چیز آپ نے ایک بات کی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، ایک ایس پی جو ہیں شہید ہوئے اور ان کی 3rd جنریشن آئی. تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہوئی کہ یہ ہمارے دور کی پیداوار نہیں ہے، یہ ساری پیچھے سے چلی آ رہی ہے. ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیٹھ کے اپنے لوگوں کو محفوظ بنایا جائے. نہ ہم ضیاء الحق تھے جن کے دور میں ان کو لایا گیا، نہ اس کے بعد کنٹینیوز کی گئی. 90 میں ختم ہو گئی افغان وار، وہ آج تک کنٹینیو ہو رہی ہے. تو اس کے بعد جو بھی محرکات ہیں اس میں ہم انوالو نہیں ہیں. ایز اے پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے. لیکن میں آخری بات آپ سے یہ کرتا چلوں، آپ بلٹ پروف گاڑیاں دے دیں نا، جو آپ کے انٹیریئر منسٹر یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ کی گاڑیاں وہاں دے دیں نا. ان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک ایس پی کی جان قیمتی تھی. آپ سنسکرت کی اٹھا کے ایکسپائرڈ گاڑیاں 15 سال 20 سال پرانی اٹھا کے دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا، وہ بھی 3. تو آپ کا ایک صوبہ جنگ میں میں ویسے آپ کے پروگرام میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ پنجاب میں تو امن ہے نا. ذرا کہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ کچے کے علاقے میں شام کو جا کے اکیلے ہو کے آ جائیں وداؤٹ اسکاٹ. کہیں ذرا شاہ صاحب کو سندھ میں بڑا امن ہے کہ موروں کے علاقے میں ہو جائیں. کہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کہ جی نکلیں کوئٹہ کا، مغرب نہیں عشاء کے بعد ذرا کوئٹہ کا ایک گراؤنڈ تو لگا لیں اکیلے. ایسے نہیں ہے نا. سارے ملک ہمارے کافی عرصے سے ہم ایک پرابلمٹک ہوئے ہیں. لیکن یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے. اس پہ لازمی آپ کے ملک میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک سے امن نہیں ہو. میں سے آپ کو جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر ماریہ سلطان نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تو ہم اس میں ذرا پولیٹیکل اینگل بھی آ گیا تھا. استنبول پروسیس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور وہ 13 گھنٹے تک جاری رہے اور اس کے بعد ایک سیز فائر معاہدہ سامنے آیا. اس میں ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے اور افغان طالبان رجیم کے وزیر دفاع ملا یعقوب صاحب تھے. ترکیے اور جو قطر کی حکومتیں ہیں وہ ضامن کے طور پہ بیٹھی تھی. پہلے دوحہ میں ہوا، اب ترکیے میں ہو رہے ہیں. یہ جو دوسری نشست ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھا کہ مانیٹرنگ میکانزم پر اتفاق رائے کیا جائے گا تو پھر اٹھیں گے، اور یہ بڑا کرٹیکل ہے. کس طرح دیکھتی ہیں سارے پروسیس کو؟ اس میں کتنے چیلنجز ہیں اور کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ انوار صاحب آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ صرف دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ جو ہے ڈیل کر رہے ہیں. اس میں اسمگلنگ کا ایشو ہے، اس میں کرمنل انٹرفیس ہے، اس میں بہت سارے لوگ آپ کی سرحد کی اس پار، بہت سارے لوگ ان کی سرحد کے اس پار اس سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف ہیں تو پھر آپ نے اس بات کو بڑا واضح طور کے اوپر اپنی عوام کو بتانا بھی ہے اور پھر ان کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جس قسم کی کرمنالٹی ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی عام کرمنالٹی نہیں ہے. یہ ملٹرائز کرمنالٹی ہے کیونکہ 20 سال افغانستان میں جنگ ہوتی رہی ہے. جن دہشت گردوں کا آپ اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں وہ عام دہشت گرد نہیں بلکہ ملٹرائز دہشت گرد ہیں. دوسری بات یہ کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اس وقت، جو عبوری حکومت ہے، ان میں سے جو لوگ اس وقت وزارت دفاع میں ہیں، جو لوگ اس وقت ان کی انٹیریئر منسٹری میں ہیں، جو لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق گوانتانامو بے سے وہ رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے اس وعدے وحید کے ساتھ واپس طالبان کی رینکس اینڈ فائل کے اندر زلمے خلیلزاد اور باقیوں نے ان کو ایکسیپٹ کروایا تھا کہ یہ اس بات کو انشور کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن وہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ اس کے برعکس ہے. اب اس میں صرف دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے کہ افغان حکومت بہت اعلیٰ ہے اور وہ دہشت گردی کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتی. اس کے پیچھے بلینز آف ڈالرز کے ڈرگ ٹریڈ ہے، جو 89 بلین ڈالرز کا ڈرگ ٹریڈ آپ کو جو ہے سالانہ نکلتا ہے. آپ کے پاس تقریباً 75 بلین ڈالر کا جو ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے افغانستان کی اندر جو ہے اس وقت تجارت ہو رہی ہے پاکستان افغانستان کی. اس میں سے صرف پاکستان کو جو فائدہ ہو رہا ہے صرف 500 بلین کا ہے. So اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انٹرفیس ہے ڈرگز کی، کرمنالٹی کی اور ٹیررزم کی. اب یہ ہمارے چیلنجز ہیں. پھر اس کے بعد 2600 کلومیٹرز کا علاقہ ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے گاؤں اس طرف ہیں، بہت سارے گاؤں اس طرف ہیں، وہ اس تمام چیزوں سے بینیفٹ کرتے رہے. مافیاز نے لوگوں کو وہاں غریب رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تمام چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر آپ کمبائن کر دیتے ہیں افغان ریفیوجیز کا جو آتے ہیں روزانہ، اگر اسپن بولدخت تو تورخم کا بھی آپ چیک کر لیں تو تقریباً روزانہ جو ہے 1 لاکھ افغان ریفیوجی پاکستان کے افغانز جو ہے ریفیوجیز تو میں نہیں کہوں گی بلکہ افغانز جو ہے پاکستان کے اندر آتے ہیں، جن میں سے تقریباً 99% کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیلنج ہے ان لوگوں کو واپس بھیجنے کا، آپ کے پاس ایک چیلنج ہے کہ افغان حکومت سے بات چیت کی جائے۔ اس وقت ہم 3 باتوں پر افغان حکومت سے بات چیت کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یہ باعزت طریقے سے واپس افغانستان جائیں۔ جی دوسرا یہ کہ بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو آپ بہتر کریں گے، کیونکہ اگر آپ بارڈر مینجمنٹ بہتر نہیں کر دیں گے تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پوسٹ کے اوپر حملہ کریں، کچھ سرحدی پوسٹ پہ حملہ کریں۔ افغان عبوری حکومت کا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس پوسٹ نے حملہ کیا ہے، اور اس کی آڑ میں آپ دہشت گرد پاکستان میں بھیجیں۔ اسی طرح جو ہماری سائڈ پہ لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گرد ان کے لیے کوئی بہتری کی خبر نہیں لائیں گے۔ یہ جو سمگلنگ کے پیسے ہیں، جو ڈرگز کے پیسے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس سے جو آپریشنل کانفلکٹ زون ہے وہ آپ کا بڑھتا رہے گا۔ اس میں چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہوں یا آپ کی سیاسی پارٹیز ہوں، ان کے لیے اتنا ہی بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس وقت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ اس کو آپ کنفیوز نہیں کریں کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، لیکن یہ وہ جنگ ہے جو آپ کے اوپر عائد ہو گئی ہے، لیکن اب اس کا حل ڈھونڈنا ہم سب کا فیصلہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو افغان حکومت ہے ان کو جو استنبول پروسیس سے، لائک قطر سے لے کے استنبول جی پروسیس میں جو 2 چیزیں ہم نے ان کو بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ استنبول پروسیس ہو گیا یا قطر پروسیس ہو گیا، وہ اسلام آباد پروسیس کے ساتھ چلے گا، جس کے اندر آپ بھی ساتھ حصہ آپ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی تھی، یعنی کہ جس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ جی ہم اینٹی طالبان یا اینٹی افغان نہیں ہیں بلکہ پرو افغان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان کے تمام جو یس گروہ ہیں ان سے بات چیت کریں، ان کو اس بات پہ واضح کریں کہ جو علاقائی ترجیحات ہیں جس کے اندر کنیکٹیوٹی، تجارت، یہ تمام چیزیں اہم ہیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو اتنے سال پہلے ہوا تھا اس کی بنیاد کے اوپر چیزیں چلتی رہیں۔ یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ تجارتی میکانزم نہ لے کے آئیں، کوئی ٹرانسپیرنٹ بارڈر میکانزم نہ لے کے آئیں، اس کے اوپر آپ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہمارے پاس فتنہ الخارج ہے یا ہمارے پاس باقی جو ہے تقریباً 22 سے زیادہ دہشت گرد گروہ ہیں، آئیزز ہے یا باقی لوگ ہیں، اور ہم یہ کام جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ کام تو جاری نہیں رکھ سکتے، نہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت، نہ پاکستان کی جو اس وقت حکمت عملی ہے اس کے تحت، کیونکہ ٹھیک ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور یہ کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کوئی چھوٹی ریاست نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کا ان کی بارڈر سرحد ہے ہے، جی لاکھوں میں ان کے ریفیوجیز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو مستقبل کی تجارت ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے، تو اس لیے ان کو ذرا سمجھ کے سوچ کر ویری اس بات کا امپورٹنٹ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قسم کی ریاست بننا چاہتے ہیں، کس قسم کے گروہ کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ جو ان کا خیال تھا کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکسیس ہے امریکہ کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، وہ استنبول اور قطر کے ساتھ تھی، اب وہ دونوں ضامن ہیں اس بات کے کہ افغان حکومت جو ہے دہشت گردی کے لیے نہ جگہ دے گی نہ اس کے لیے آگے چلے گی۔ ویری امپورٹنٹ جی باقی رہی بات سیاست کی، تو سیاست ایک طرف ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ جی چلیں میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام ایشو کا احاطہ کیا۔ جی جی بات کیجیے گا، سیاست کی آپ بات کر رہی تھی۔ اوکے آواز دیا، دوبارہ لوٹ کے آؤں گا۔ میں سمر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، الیگل اسپیکٹرم کی بھی انہوں نے بات کی۔ علی بخاری صاحب سے پوچھو گا کہ یہ اکثر بات آتی ہے سامنے کہ ایک نیکسس پایا جاتا ہے جس سے وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل، کرمنل اور یہ ٹیررزم کا جو نیکسس ہے اس تکون کو بھی توڑنا ہے۔ علی بخاری صاحد کہہ رہے ہیں کہ اونرشپ ہوگی، آپ کا خود کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، آپ کی فیملی میں اسی دہشت گردی کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ شہید ہوئے، آپ کے فادر ان لا، کیسے اب اس اونرشپ کو دوبارہ سے بنایا جائے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ سوات آپریشن کا حوالہ دے رہے ہیں، سوات آپریشن میں آپ لوگوں کی، آپ کی سابقہ جماعت اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس میں اونرشپ تھی اور وہ کامیاب آپریشن تھا، ہم نے دیکھا سوات کی عوام نے کوآپریٹ کیا اور سوات میں اب بہت حالات بہتر ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا یا جو ان کے تحفظات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا تاکہ اونرشپ ملے اور یہ جو تکون نیکسس ہے یہ ٹوٹے؟ دیکھیں جب آپ کو ایک صوبے کا مینڈیٹ ملتا ہے، جب آپ کو ایک صوبے کی گورننس ملتی ہے تو اچھے کے ساتھ ساتھ آپ کو برا بھی ملتا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت وقت، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ دہشت گرد بنائے ہیں، یہ الزام ان پہ کوئی نہیں لگا رہا، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ پچھلے 12 سالوں سے اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، بالکل تھرڈ ٹینیور ہے، تھرڈ ٹینیور ہے۔ اب
اس کے لیے ایک پالیسی بنائی جا سکتی تھی, پولیس کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہمارے دور تھا. حکومت میں 3.5 سال میں کوئی واقعہ نہیں ہوا. ابھی آپ کے سامنے کہتے ہیں ڈرون واقعہ نہیں ہوا, دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ ری سیٹلمنٹ کا سارا چکر تو اسی ٹائم پہ وہ نا. دیکھیں ہماری پالیسی نے اتنا بڑا ایک یو ٹرن لیا اور پھر وہ واپس سپن ہو کے اپنے ایکسس پہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آئی ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس پاسٹ میں سارا وقت الجھتے رہیں کہ کس نے کیا کیا, لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے نبٹنا ہے. بالکل گورنمنٹ کا اپنا ایک رول ہے. دیکھیں جی گورنمنٹ نے پہلے تو یہ ٹیکٹیکل آپریشنز ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں, جو بھی ہے ان کو اون کرنا ہے, ان کے بارے میں عوام کو بریف کرنا ہے اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں جاؤں گی وہاں پہ میں حکومت نہیں ہوں, میں وہاں پہ آپ جائیں گے آپ وہاں پہ حکومت نہیں ہے. لوگ حکومت سے کیوں تسلی مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک حکومت ہی ہے جو ان کو ہاؤس کر سکتی ہے ان کیس اگر ان کے ری سیٹلمنٹ کا ٹائم آئے, ان کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے, اگر کسی کا گھر ٹوٹے, اگر کسی کا مسمار ہو جائے ان کو ری بلڈ کر سکتی ہے. لوگ آپریشن میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, عوام آپریشن میں حکومت کی طرف دیکھتی ہے. میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کولیٹرل ڈیمیج منظور نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج کوئی بھی نہیں چاہتا, ہم بھی نہیں چاہتے. ایک معصوم بچے کی جان بھی کوئی نہیں گنوانا چاہتا. آلریڈی لاکھوں ہزاروں جانیں پختونخوا میں گنوائی گئی ہیں, لیکن ان کو چاہیے جو ان کا رول ہے وہ پلے کرے. ہم سے جو بن پڑے گا, جو یہ ہم سے سپورٹ مانگیں گے, جتنی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے, ان کے اور آرمڈ فورسز کے بیچ میں اگر اس وقت ایک خلا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ان کے بیچ میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کر کے, لیکن ان کے چیف منسٹر صاحب ان میٹنگز میں آئیں تو صحیح نا. وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسپائرڈ بلٹ پروف گاڑیاں آپ کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں اگر وہ ایکسپائرڈ گاڑی ہوتی تو کم از کم آج لوگ ان پہ تو انگلی نہ اٹھا رہے ہوتے کہ اگر ان کے پاس گاڑی ہوتی تو ایس پی کے پاس ان کی جان بچ جاتی. یہ لے لیتے, اس کے بعد اپنی لسٹ دے دیتے, اپنے آرگیومنٹس دے دیتے, خود تو بیٹھتے نا. دیکھیں اس طرح اگر ہم آپٹکس کی پولیٹکس کرنے لگے, ون اپ مین شپ کی پولیٹکس کرنے لگے تو ہمارا صوبہ جل رہا ہوگا. ہم سب کو مل کے, اس پہ میں صرف ان کے اوپر برڈن نہیں ڈالوں گی. سی ٹی ڈی کو ہم نے اس صوبے میں پروموٹ کرنا ہے. سی ٹی ڈی بہت کمزور ہے اور سی ٹی ڈی کے بغیر ہم یہ سارے چیزیں نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے ایف سی کو ری آرمر کرنا ہوگا کیونکہ بارڈر پہ موسٹلی ایف سی ہوتی ہے. ایف سی کے پاس نہ ٹریننگ ہے, نہ بندوقیں ہیں, نہ ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہیں, وہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے پاس امریکہ کا اسلحہ ہے. امریکہ کا بھی اسلحہ نہیں, ان کو انڈیا نے سب کو جب آ کے جھولی میں دیکھ لیا, وہ تو انڈیا کے پراکسی کا رول ادا کر رہے ہیں. تو وہاں سے وہ لیٹسٹ ہتھیار لا کے ہمیں اپنا دشمن پہچاننا ہوگا. ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے کون ہے, ان کو کس نے ہمارے خلاف کھڑا کر دیا, جس کے پاس نہ نیوی ہے, اس کے پاس نہ ایئر فورس ہے, ان کے پاس نہ ریگولر آرمی ہے, اور ریگولر آرمی ان کی ان مجاہدین اور ان کو یہ طالبان سے دیکھ کے بھاگ گئی. تو وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیسے کھڑی ہو گئے؟ وہ کسی کے بلبوتے پہ کھڑے ہو گئے. تو ہمیں پولیس کو, ایف سی کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اسٹرینتھن کرنا ہوگا. اینڈ یس, جو آپریشنز کے بارے میں فیڈرل حکومت سے یہ تعاون بھی چاہتے ہیں, جو قسم کا یہ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اور وہ آپس میں ہم آنگی ہو, ہم منگی ہو, تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن اس میں علی بخاری صاحب نیشنل ایکشن پلان 2021 آپ لوگوں کے دور حکومت میں بھی ری شیپ دیا گیا تھا. پہلے نیشنل ایکشن پلان 2014 اے پی ایس آنے کے بعد بنا تھا, اس میں تمام چیزیں تھیں. میں آپ چاہوں گا جو ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے ایلیگل اسپیکٹرم کی بات کی ہے, اس میں اسمگلنگ بہت بڑا ایک رول ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ بہت بڑے بینیفیشری ہیں. ظاہر بات ہے یہ تمام ٹریڈ ہو رہی ہے, اس کے کچھ لوگ جو کالی بھیڑیں وہ بینیفیشری ہیں. پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, ظاہر بات ہے ہمیں بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں, ان کو زیادہ تر اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کے بھی لوگ بینیفیشریز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ, اور جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے اس کو ختم کیا جائے, اور آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں خان صاحب سے ملاقات کا یا دیگر آپ کے سیاسی معاملات ہیں, وہ آپ موجود ہیں, آپ کی پوری قیادت موجود ہے, جو آپ کا ایگزیکٹو عام ہے جس کو لیڈ کریں سہیل آفریدی صاحب, ان کی توجہ اس طرف ہو. افغان مہاجرین کی وجہ سے بہت بڑی نشست ہوئی تھی, اس میں نے مزمل اسلم صاحب کو لاسٹ سنڈے اپنے شو میں لیا, وہ آئے تھے. اگر سی ایم خود آتے تو آج وہ خیبر میں جو گفتگو کر رہے تھے وہ سب سے بڑا فورم تھا, دا بیسٹ اپرچونٹی. اس میں فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے, ڈی جی آئی ایس آئی نیشنل سیکورٹی کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں وہ موجود تھے, تمام سی ایمز پی ایم وہاں پر آ کر یہ ساری باتیں کرتے جو آج خیبر میں کر رہے تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں تو ہمیں ماننی پڑیں گی نا.
نمبر 1 فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے اور اس کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. آپ ذرا فیڈرل منسٹرز کی گفتگو سن لیں کہ جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا اور یہ منتخب ہو رہے تھے, ذرا اپنے اسپوکس پرسن, اپنے جو آپ کے, تو پرانی بات ہو گئی نہیں کتنے 2 ہفتے پرانی بات ہے نا, تو آپ کو وہاں سے ایٹیٹیوڈ پتہ لگ گیا تھا. اس کے بعد آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا کہ یار آپ جا کے نئے پرائم منسٹر صاحب نے کال بھی تو کی نا, وہ بھی تو ایک پرائم منسٹر نے کال کی. جسچر ہے نا. دیکھیں آپ 2-3 چیزیں کلب نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل فیڈریشن کو آپ وہاں سے نکال نہیں سکتے کیونکہ چیف سیکرٹری آپ کا کون اپوائنٹ کرتا ہے, سی ایم کا, فیڈرل گورنمنٹ. آئی جی کون اپوائنٹ کرتا ہے آپ کا صوبے کا, فیڈرل گورنمنٹ. بارڈر سیکورٹی کس کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ سے کنیکٹڈ, اور ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ صوبے کا ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اس کو آن بورڈ تو لے لینا. اس کو یہی پتا نہیں کہ میں آپ کو یہی یاد کر رہا ہوں کہ نہیں کون سا نہ پچھلا سی ایم انوائٹڈ تھا, اس کو پتا تھا کہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا اور باہر دار شروع ہو گئی, پھر پتا چلا, اور نہ اس کو پتا چلا کہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا. اس طرح کی بات نہیں کی جو آج سہیل آفریدی صاحب, نہیں انہوں نے بالکل یہی بات کہی, کئی دفعہ کہی کہ آپریشن سٹارٹ ہوا, مجھے آن لوپ لیا ہی نہیں گیا. کور کمانڈر سے کتنی کی میٹنگ ہوتی کور تھی, کمانڈر سے میٹنگ ہونا ہے سمتھنگ ایلس. انوار صاحب, کور کمانڈر صاحب کا ڈومین نہیں ہے, یہ ڈومین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے کے بعد آپریشن ہو سکتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی آپ نے کانسٹیٹیوشن فالو کرنا ہے تو پھر تو یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل جو بیٹھے ہیں, چاہے وہ پروونشل ہوں یا فیڈرل ہوں, ان کو آن بورڈ. ٹارگیٹڈ آپریشن کے حق میں آپ لوگ. دوسری چیز, آپ نے بارڈرز کی بات کی, آپ نے اسمگلنگ کی بات کی, صحیح کہا ماریا نے بالکل. آپ نے یہ انلیگل ایکٹیویٹیز کی بات کی, یہ ساری چیزیں تو بارڈر آپ کا جن کے کنٹرول میں انہوں نے کرنا ہے, نہ سی ایم نے کرنا ہے, نہ سی ایم کی پولیس نے کرنا ہے, نہ اس کی بلٹ پروف گاڑیوں نے کرنا ہے. وہاں پر اگر باڑ لگائی گئی تو آپ نے کیا, پولیس نے کرنا ہے, پولیس نے کرنا ہے میرے بھائی. نہیں پولیس نہیں کرتی. لیگل سپیکٹرم اگر وہ ضبط شدہ علاقوں میں ہو رہا ہے اس کو کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا. آپ کی اسمگلنگ کسٹمز روکے گی, وہ فیڈریشن کا کام ہے, وہ پروونس کا کام نہیں ہے. حکومت کا بھی تو نہیں, صوبائی کا بھی کام ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ کا جو بارڈر سیکورٹی ہے وہ فیڈریشن کا کام ہے. چلیں مل کے کر لیں. میں کہتا ہوں آپ ایک پالیسی بنائیں. مل کے کر لیں. اوکے یہاں رکتے ہیں, جسٹ ٹیک اے پاس. میں کہتا ہوں آپ نے باڑ لگا دی, ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا. آپ کنکریٹ وال بنا دیں یار 25-25 فٹ اونچی, دنیا میں بنتی ہیں, روکی جاتی ہے, ڈویبل ہے. یس, ہم نے کئی 100 کلومیٹر کی بڑی بڑی دنیا سے 3 گنا مہنگی موٹر ویز بنا دی, تو یہ ہمارا سیکورٹی کا معاملہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ملک ترقی نہیں کر سکتا, کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہیں لائے گا, کوئی بندہ اپنے بچوں کو یہاں نہیں پڑھائے گا, کوئی آپ نئے پلیئر پیدا نہیں کر سکتے. جب انسیکیورٹی ہوگی, آپ کی جان مال عزت کا تحفظ نہیں ہوگا تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کی بیسکس ہیں, یہ کسی ملک کی بیسکس ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ وال بنائیں یا آپ ایکس وائی زیڈ کوئی پروسیجر تو لے کر آئے نا, کوئی پرپوزل تو لے کر آئے نا. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہہ دینا کہ ایک سوال ہے کہ ایسی پروپوزل آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو آ سکتی ہے. بالکل آ سکتی ہے جی, ہماری طرف سے بھی آ سکتی ہے. ہماری طرف سے آ سکتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, جب آ کے ہم سے بات کریں گے, جب آپ ہمیں بلائیں گے, جب آپ ہمیں بلائیں گے, بلا کے کہیں گے اوکے جی فائن آئیں, آپ کیبنٹ بنائیں, آپ کی چیزیں ہوں, آپ کے پرابلمز جو ہیں وہ ہم سے ڈسکس کریں, تب ہوگا نا. جب آپ ہمارے دیکھیں کے پی میں آپ نے بھی کہہ دیا, ہماری بہن نے بھی کہہ دیا, ہماری تیسری گورنمنٹ کس کو ملی؟ عمران خان کو ملی. ہم لوگ کس کی بیس پہ بیٹھے ہیں؟ اسلام آباد سے الیکشن لڑ کے بیٹھے, کس نے ٹکٹ دیا؟ عمران خان نے دیا. سی ایم کس نے چینج کیا؟ عمران خان نے کیا. مطلب وہاں کی عوام آج 4.5 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے کس کے پیچھے؟ اور انٹیکٹ کھڑی ہے بالکل عمران خان کے پیچھے. آپ سی ایم کو کہتے ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی, سر اب تو وہ ہو رہی ہے, ہائی کورٹس کہتے ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی. وہ تو آپ کیبنٹ ایشو, میں نے پٹیشن دائر کی نا, میں نے اس میں لکھا ہائی کورٹ میں کہ میری کیبنٹ نہیں تشکیل ہو رہی, میرے پاس آٹے کا پرابلم ہے, میرے پاس چاول کا پرابلم ہے, میرے پاس سیکورٹی کا پرابلم, میرے پاس پٹیشن کی جگہ ان کے پاس آ جائے نا, بات کر لینا. وزیر اعظم نے کہا, میں بتاتا ہوں, یہ ابھی تک کیبنٹ بتایا نہ نہیں ہے. بننے کے معاملے میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ان 10-12 دنوں میں چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے اتنا کام کر دیا جتنی پوری پچھلی کیبنٹ نے نہیں کیا. 1 مین آرمی, وہ اکیلے لگے ہوئے, انہوں نے ہر روز ڈاکٹر ماریہ سے جواب یہی کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر ماریہ سے چیف سیکرٹری بھی تو آپ کو فیڈریشن ہی دیتا ہے نا. وہ لیکن آپ کی چوائس کے لگے ہوئے. ڈاکٹر ماریہ سلطان سے آپ وہ پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہی تھی. آپ تو آج سوال پوچھ سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کس جی, آپ پولیٹیکل اونرشپ کی یہاں ذرا بات ہو رہی ہے, آپ نے تو تمام دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم سب کو دہشت گردی کا سامنا ہے. سو چاہے حکمت عملی ہم 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سطح پہ کریں یا وفاقی سطح کے اوپر کریں, ہماری پالیسیز میں, ہماری ترجیحات میں
فرق نہیں ہونا چاہیے جہاں بات آتی ہے دہشت گردی کی. دیکھیں اگر آپ کی صوبائی حکومت بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو انیبل کرتی ہے تو یہ ان کی 18ویں ترمیم کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی ان کا جو ہے ایک طرح سے بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے. رہی بات بارڈر سیکیورٹی ان باقی تمام چیزوں کے اوپر سے اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ بھی ان کے لیے ترجیح ہونی چاہیے. تو جو میں کہنے کی بات کر رہی تھی وہ یہی ہے کہ اس وقت ہماری ترجیح صرف اور صرف ایک ہونی چاہیے, وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کو دہشت گردی سے آپ جو ہے محفوظ کریں, اور اس کے لیے ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. دیکھیں سیاست پہ تو میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرا ایریا ہی نہیں ہے, لیکن جو واضح طور پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کا دشمن آپ کے درمیان فرق نہیں کرتا. جب دہشت گردی کا کوئی بھی ٹارگٹ آپ کے ملک میں پھٹتا ہے یا کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو اس دہشت گرد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہے, وہ پیپلز پارٹی سے ہے, وہ پی ایم ایل این سے ہے, یا پاکستانی فوج سے ہے, یا پاکستانی پولیس سے ہے. اس کے لیے پاکستان کو ڈیمیج کرنا, پاکستان کی عوام کو جو ہے خوف کے اندر مبتلا کرنا, دہشت گردی کے ذریعے زد و کوب کرنا, یہ اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے. تو جب وہ آپ کے درمیان فرق نہیں کر رہا تو ہم اس کے لیے یا ان دہشت گردوں کے لیے کیسے ایک فرق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو عام دہشت گردوں کا سامنا نہیں ہے, یہ کوئی نظریاتی دہشت گرد نہیں ہے, یہ کرمنلز انٹرفیس کے ساتھ آپ کے پاس ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو بین الاقوامی دہشت گردی آپ کے ملک کے اندر کر رہے ہیں اور ایک مسلسل منظم طریقے سے کر رہے ہیں. اب جب یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں تو ان ٹارگیٹڈ آپریشنز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گی جو ہمارے ادارے نے ایک اسٹڈی کی تھی. اس کے مطابق جو کراچی کے اندر جو ایک زمانے میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے اور یا ایک سمپل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, اس کا جو خمیازہ تھا پاکستان کی اکانومی کو تقریباً $200 ملین تھا پر ٹارگٹ کلنگ. یعنی کہ ایک اگر جو ٹارگٹ کلنگ تھی اس کی تحت آپ کی جو نیٹ اکانومی کے اوپر امپیکٹ آ رہا تھا تقریباً $200 ملین کا. تو اس کے اندر اگر 13 یا 50 لوگوں کی لسٹیں تھیں جو ہر سال ہر مہینے نکالتے تھے اور جس کے تحت جو ہے ایک پورا ایک خوف کی لہر بنی ہوئی تھی. اسی طرح اس وقت مسئلہ اس وقت خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب یا سندھ کا نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دہشت گردی کی جنگ عائد کر دی گئی ہے. بالکل. تو ہمیں اس کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہے. علی بخاری صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وال اگر بنا دی جائے باڑ کی جگہ دیوار, کیا یہ ڈویبل ہے؟ پاک افغان بارڈر پہ کہہ رہے تھے اگر یہ دیکھیں کچھ ایریاز پہ تو آپ بنا سکتے ہیں وال, آپ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ایریاز کے اوپر یہ وال پاسبل نہیں ہوگی کیونکہ وہاں کے جو ایریاز ہیں ان کی میننگ کے اوپر, باقی تمام چیزوں کے اوپر. دوسرا مسئلہ جو ہمیں آ رہا ہے اس وقت, وال سے زیادہ ہمیں ایک بفر زون بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بفر زون جو ہے اس میں ہماری جو شہر ہیں, ہمارے گاؤں ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو چیک پوسٹ ہیں وہ اس سے امپیکٹ نہ ہو. دوسرا ہمیں ٹریڈ مارکیٹس کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو صوبے ہیں, ہماری جو ایریاز ہیں جو دہشت گردی سے اتنے افیکٹ ہوئے ہیں, وہاں کے لوگوں کو اقتصادی طور کے اوپر کوئی ایک انکم مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو عوام ہے ان کو بھی مل سکے. لیکن اس کے علاوہ جیسے ہیلتھ کے آپ جو ہے سیکشنز بنا سکتے ہیں. افغانستان کی جو خواتین ہیں ان کے پاس اس وقت کوئی ہیلتھ کی اپرچونٹی موجود نہیں ہے. تو اگر آپ اس بفر زون کے اندر صوبائی حکومت بناتی ہے, چاہے کے پی کی حکومت بناتی ہے یا بلوچستان کی حکومت بناتی ہے یا وفاقی حکومت بناتی ہے, تو اس سے آپ ایک بہت بڑا ایک کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی عوام اور ان کی جانوں کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. ہم افغانستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں, ہم افغانستان سے بہتر تجارت بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس تجارت کا کچھ فائدہ جو ہے ہماری عوام کو ہو, کچھ فائدہ ہماری صوبائی حکومت کو اور کچھ ہماری جو ہے وفاقی حکومت کو. جی میں آپ کو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی, یہ صرف باتیں رہیں گی. کیونکہ جو اس وقت 20 سالوں سے دیکھیں, جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی 2001 میں, اس وقت ڈرگ ٹریڈ جو ہے 0 کے اوپر تھا. اب جب جنگ ختم ہوئی ہے تو اس وقت سالانہ جو ڈرگز ہیں وہ تقریباً 89 بلین سے 90 بلین سے تقریباً $1 بلین سے زیادہ ہیں. زیادہ ہو ابھی گئی ہے. کچھ 4 دن پہلے آپ نے انٹروڈکشن کی ہے جو $976 ملین کی ہے, جو ڈرگز آپ انڈین اوشن سے جا رہی تھی. وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ افغانستان کے ساتھ منسلک. ڈاکٹر صاحب آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. میں علی بخاری صاحب یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ بھی آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے آنے چاہیے. دیکھیں نا صرف آر یا پار کی سیاست, اور دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن دیز آر ویری جینوئن ایشوز جو یہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں انوار بھائی 2-3 چیزیں وہ ہمیں نہیں آج تقریر میں ریفلیکٹ ہوا ان کی. دیکھیں فار ایگزامپل جذباتیت سے بھرپور تقریر تھی. بس نہیں, جذباتیت سے بھرپور تقریر تو ہر طرف سے آتی ہے نا, کہیں ہاتھ توڑ دوں گی, انگلیاں توڑ دوں گی, اس کو آپ کیا پھول برسانا کہیں گے, جذبات ہی ہے. یس آئی ڈو ایگری ود اٹ, بٹ دا تھنگ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی اسپیچ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اگر کوئی شخص جذبات میں کہتا ہے کہ بھائی میں لوگوں کا نمائندہ ہوں اور میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے, آپ لوگوں کو بٹھائیں, آپ ایم پی ایس کو بٹھائیں, جو ان کے نمائندے ہیں بٹھائیں, علماء مشائخ کو بٹھائیں, تو اس کے اوپر کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا.
کوئی بھی لیکن ہے، یہ ideas کوئی بھی جو ہے. ہیں اب اس آئیڈیا میں فار ایگزامپل ایک آئیڈیا سے میرا اپنا پرسنلی ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ یہ ہے جیسے بفر زون. اپنی ٹیریٹری کو ہم بفر زون کیوں ڈکلیئر کریں؟ وائی؟ وہ کوئی علاقہ غیر اب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بفر زون سے already- مراد یہ کہ وہاں پر جو یہ جو آوت جاوت ہے نا تشکیلوں کی، یہ ختم ہو. نہیں، بفر زون کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. بفر زون کی ڈیفینیشن جو میں نے پڑھی ہے وہ دیر سم سارٹ آف ڈفرنٹ تھنگ. فار ایگزامپل اگر افغانستان کو برٹش دور میں ان کا ایران پیکٹ ہوتا ہے اور ایران پیکٹ کے ساتھ اس ٹائم انہوں نے بفر زون کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نیپولین یا آپ کا رشیا جو ہے وہ اندر نہ آئے، اور انویڈرز کے حوالے سے انہوں نے ایک چیز پیکٹ کیا کہ اس کو ہم بھی کچھ بھی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے، یہ لڑتے رہیں اور اس کو روکتے رہیں، ہمیں ایک ڈیفینس مل جائے. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تو ہمارے لوگ ہیں نا، یہ تو ہمارا کون ملک ہے. ہمارے لوگ ہیں؟ جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے. نہیں وہ تو ہمارے ہیں، لیکن وہ تو آنے والوں کے حوالے سے شاید ہم کہہ نے رہی تو ہوں گی. اپنے لوگوں کی بات کرنی ہے نا. فار ایگزامپل آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار افغانستان میں ہاسپٹل ہے نہیں ہے، کیا نہیں، خواتین کا ایشو ہے. میرے لیے وہ سیکنڈری ایشو ہے. میرے لیے پرائورٹی میرا ملک لیکن پاکستان آپ لوگ اس کے بھی تو ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی ہم کے نے کہا حوالے سے بھی گفتگو ہے نا. کریں. افغان مہاجرین نہیں واپسی اب تو ان سے گفتگو ہو گئی نا سر، 40 سال کی ہو گئی نا 40 سال میزبانی. کی ہو گئی، تو جب 40 سال میں وہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، 40 سال سے وہ ایران میں بھی گئے. ہم تو پاکستان میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، ایران کو چھوڑیں ادھر بھی گئے، لیکن انہوں نے کچھ قاعدہ قانون بنایا. سر 21 سے ہو رہا ہے نا، قانون بنایا. 4 سال ہو گئے نا قاعدہ قانون کو، وہ جانے کو تیار نہیں ہے. نہیں جانا تو دیکھیں آپ کمفرٹ زون سے کون نکلتے ہیں علی بھائی؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مطلب 21 سے ہو رہا ہے نا، اب کتنی اور باقاعدگی سے جائے گا. آپ نے جب 40 سال سے ایک چیز فلرش ہونے دی نا، تو اس کو جب ختم کرنا ہے تو اس کا پروسیجر اس میں بھی 4 سال ہو گئے نا میڈم. ٹورڈز دی اینڈ 2021 سے شروع ہے نا یہ پروسیس. 40 سال 21 سے شروع ہے، 2025 میں بیٹھے ہیں ہم، اکتوبر ہے اس کا. دیکھیں اب یہ اس کی مثال یہ ہو گئی ہے کہ چوری اور سینہ زوری، ساتھ وہ ہمیں باتیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں، ساتھ پورے دنیا میں پاکستان دریا کنڑ پہ کہتے ہیں ہم ڈیم بھی بنانے جا رہے ہیں، خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ جی باوقار طریقے سے آپ کو ہم لے کر بھیجیں گے. دیکھیں ان کو جانا باوقار طریقے سے ہی جائیے، کیونکہ ان کی ہیومن ڈگنیٹی ہے، وہ ریفیوجیز ہیں، ہمیں ان کی عزت قدر کرنی چاہیے. لیکن میں ان کی ڈائیکوٹمی پہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ وہ ہمارے بارے میں کیا کیا القابات بول رہے ہیں. جانے کو ایک بندہ بھی تیار نہیں ہے، نہ بچہ تیار ہے، نہ بوڑھا تیار ہے، نہ اسٹوڈنٹ تیار ہے، نہ مریض تیار ہے. تو وہاں پہ پھر آپ لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ نظام غلط ہے تو وہ بھی یہ لوگ نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی رضامندی سے چلے جائیں وہ بھی نہیں مانتے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری جگہ پہ آ کے اب وہ قابض ہو گئے ہیں نا. یہاں پہ ہم نے ان کو رہنے دیا، مہمان نوازی دی کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میزبان بن گئے. اور وہ سیف ہیونز بھی نہ بنے نا. اب بھی مہمان ہے اور مہمان کی حیثیت میں وہ آئے تھے، مہمانوں کی طرح واپس بھیج. 30 سیکنڈ بفر زون سے کیا مراد تھی جو علی بخاری صاحب نے کہا؟ ڈاکٹر باری صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اس وقت ابھی آپ کے پاس بہت سارے ایریا ہے، جیسے کہ افغانستان کی جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی تمام سرحد کو محفوظ رکھ سکیں. کیونکہ جو مختلف دہشت گردی کے واقعات تھے اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے اس سرحد میں کیسے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا، اس پوسٹ نے کیسے آپ پہ اٹیک کر دیا، ہم پتہ کریں گے، دیکھیں گے. دیکھیں آپ افغانستان پاکستان کی سرحد کے بعد جہاں سے آپ کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر رکھ سکتے ہیں ان تمام ایریاز کو، تاکہ آپ کے پاس ایک ویزیبلٹی ہو، کلیئرٹی ہو. یہ جو آپ کی نو مین لینڈ اپروچ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں. آپ ایک زون آف اکنامک کنیکٹیوٹی اور پروگرس بنانا چاہتے ہیں. اور وہ آپ کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. دیکھیے ان تمام چیزوں کو جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہوئیں گی، بہتر ہوئیں گی، تو دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہوگا. افغان حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری حکومتوں کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اس سے بڑھ کے ہماری عوام جو ہے اس دہشت گردی کے جو نرغے میں پھنس گئی ہے اس سے باہر نکلے گی. دیکھیے جب آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، آپ تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی جو افغان ریفیوجیز ہیں، جو تمام لوگ ہیں، ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کا امپیکٹ کیسے نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کے پی کے جو ہے کلچر کے اوپر امپیکٹ نہیں لے کے آئے ہیں؟ کیا یہ جو ڈرونز اٹیکس ہمارے کے اوپر ہوتے رہے، تقریباً 427 ڈرون اٹیکس ہمارے پہ ہوئے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جو آپ کے اوپر اس وقت مسلسل آپ کی شہروں کے اوپر، آپ یہ تو نوشہرہ کو ہی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو امپیکٹ آیا ہے آپ کے پاس، مطلب مختلف قسم کی جو آپ کے پاس ریفیوجی کیمپس ہیں، پھر جو سیوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں کے پی کے اندر، باقی جگہوں کے اوپر، اس میں سے بہت ساری جو جگہیں ہیں وہ تمام یہ ریفیوجی کیمپس تھے جہاں سے آپ کے واپس تانے بانے ملے ہیں. یہ ریالٹیز ہیں.
اب ان ریالٹیز کو اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں پروگریسو طریقے سے دیکھنا ٹھیک. ہوگا کہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، اور اس حالت جنگ میں ہم نے اپنی عوام کو محفوظ کرنا ہے. اپنے عوام کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی عوام بھی، ان کے لیے بھی کوئی پازیٹیو ری انفورسمنٹ مل سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ مسلسل حالت جنگ میں رہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ایک کامن پیس کمیونٹی آپ کو بلڈ کرنی پڑے گی. اور پیس کمیونٹی آپ اسی وقت بلڈ کر سکتے ہیں جب لوگوں کی اکنامکس، لوگوں کی پالیٹکس، اور بہت اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کی جو ترجیحات ہیں اس کے اندر ان کی جان و مال محفوظ رہے. ٹھیک. اگر آپ ان باتوں کے اوپر جو ہے ایک طرح سے فرق جاری رکھیں گے، پھر تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم پرانی میڈیسن سے، پرانی اپروچ سے آج کا اب وہ پرابلم ہینڈل ہاں نہیں یہ کر سکتے. ٹورڈز دی اینڈ میرے خیال میں اب پرانی اپروچ جو ہے پہلے آپ اور پھر آپ، وہ اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. نہیں، یہ بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے صحیح بات کی ہے. ایک آؤٹ آف دا باکس بٹ ایک پریکٹیکل سننا چاہیے. دیکھیے آپ نے صحیح کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اتنا بڑے پورس بارڈر پہ نہ ہم دیوار چڑھا سکتے ہیں. اب گریٹ وال آف چائنا تو ہم پارٹ 2 بنا نہیں سکتے، لیکن ہمیں کچھ ان کے ساتھ اپنے طریقہ کار بہتر کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنی طرف سے میننگ بہتر کرنی پڑے گی، اور ہمیں اس کا جو ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ یہ بہت سارے جو ہمارے قبائلی علاقوں کے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کے رشتہ دار بارڈر پار ہیں، ان کے لیے ایک نیچرل ٹریڈ روٹ ہے دونوں سائڈز پہ. تو اس چیز کو بھی ہمیں مائنڈ میں رکھ کے اپنی پالیسی بنانی پڑے گی. لاسٹ میں دیکھیں انوار بھائی، جو ٹریڈ روٹس ہیں ہمارے، وہاں سے تو اسمگلنگ ہوتی نہیں، وہ تو خفیہ رستوں سے ہوتی ہے، یا کوئی ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہینڈز ہوں گے ڈیفینیٹلی. لیکن وہ راستے بھی اتنے خفیہ نہیں رہے. گریٹ وال آف چائنا تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن میکسیکن امریکن وار تو بنا سکتے ہیں. امریکہ بجٹ بھی تو لے کر آؤں. نہیں، پھر آپ لڑ رہے ہیں، آپ سفر کتنا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک چیک پوسٹ 13 چیک پوسٹ ایٹ اے ٹائم اٹیک ہو جاتا ہے، آپ سفر نہیں کر رہے. ٹھیک. تو اس کے اندر یہ بات میں تو ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں میں تو یہ نہیں بن سکتی. جہاں پر وار نہیں بن سکتی وہاں پر وال نہیں بن سکتی، وہاں پر اٹیک بھی نہیں ہوئے. اٹیک تو اس جگہ پہ ہوئے جہاں پر ہماری اپنی فورسز کے پکٹس موجود تھی، اور جہاں آبادیاں ہیں، اور آبادیاں ایسے علاقوں میں نہیں ہیں جو کہ اتنی گھٹن ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جغرافیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں اور تھوڑا سا پاس میں چلے جائیں تو افغانستان نے تو 1979 وار تک پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، لیکن وار کے بعد وہ ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے 40 سال گزارے. اب جب واپس وہاں پر ان کی حکومت آئی تو وہ اپنے واپس اسی ڈگر پہ. تو دا تھنگ از، ان سے مجھے لین دین نہیں، مجھے اپنی پالیسی تو بنانی ہے نا. اگر 79 میں کسی کے کہنے پہ ہم نے پالیسی بنائی، اور ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. چلیں اب 2025 میں آپ کے پاس 2025 میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں کی جنگ نہیں لڑنی، اپنی جنگ لڑنی ہے، اپنے لوگوں بالکل اپنی جنگ لڑنی ہے، اپنے لوگوں کو سیف کرنا ہے، اپنے ملک کو ترقی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سمر ہارون بلور صاحب، علی بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ماری سلطان صاحب، اٹس واز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. آپ کا بہت شکریہ. یہ اہم موضوعات ہیں، ان پہ ہم اپنی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ایک وقفے بعد آئیں گے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی سٹوری آپ کے سامنے رکھیں، جو سکسیس سٹوری ہے اس پہ بات کریں گے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ٹرن اراؤنڈ پہ گفتگو کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس عبداللہ حفیظ خان صاحب نے. ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ذوالفقار علی میتھو صاحب، تجزیہ کار ہے، انہیں بھی ویری وارم ویلکم. میں عبداللہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. بتائیے گا، ماشاءاللہ 5 سال بعد پہلی پرواز جو ہے وہ گئی ہے اسلام آباد سے مانچسٹر. اب یہ سلسلہ ہفتے میں 2 بار رہے گا، اور فیوچر کے انشاءاللہ کیا پلانز ہیں شیئر کیجیے گا پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. 5 سال کے طویل عرصے کے بعد آج پی آئی کا فضائی آپریشن برطانیہ کا دوبارہ بحال ہو گیا ہے. پہلے مرحلے کے اندر ہم نے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں سے اپنے آپریشن کا آغاز کیا، جس کو بتدریج بڑھا کر پہلے 4 کر دیا جائے گا مانچسٹر میں، اور اس کے بعد برمنگھم اور لندن کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا. ابھی پرواز آئی ہے، اس کے لیے جو ایک سیرمنی تھی وہ ابھی ختم ہوئی ہے، ابھی اس کا اختتام ہوا ہے. بہت زیادہ اچھا وارم ویلکم ہمیں دیا گیا برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھی، بلکہ جو مانچسٹر ایئرپورٹ اتھارٹی ہے ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی. جو پاکستانی پرچم بردار طیارہ جب ایئرپورٹ کی حدود کے اندر آیا، اور جب وہ لینڈ اپروچ کے لیے وہ آ رہا تھا، اور اس کا خوبصورت روشنی کے اندر جب وہ ہمارا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا تھا، تو بڑی جذباتی سین تھے. بہت سارے لوگ جو تھے وہ اشکبار بھی ہوئے اپنے جہاز کو، اپنے پرچم کو دوبارہ برطانوی فضاؤں میں دیکھ کے. تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے جی، بہت زیادہ لوگ خوش ہیں اس متعلق. ان کی یہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ ان کو پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں دی جائیں،
اور ان کو آرام دہ سفری سہولیات میسر ہوں. وہ آج ڈیمانڈ ان کی پوری ہوئی ہے. یہاں پہ جو برطانیہ میں پاکستانی نژاد ممبر پارلیمنٹس ہیں ان کا جو چیئرمین تھے وہ اور دیگر جو ممبر پارلیمنٹس ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی اسی نیک سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. جی میں آپ سے فیوچر کا پلان بھی ذرا پوچھوں گا, میرے ساتھ رہے گا. ذوالفقار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اٹس اے گڈ ٹرن اراؤنڈ, ایک انٹرنیشنل پاکستان کا قومی اثاثہ ہے اور وہ اس میں بہتری اب بہت واضح طور پہ آ رہی ہے جیسے ترجمان صاحب کہہ رہے تھے. جی انوار صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی ایک اور مثال ہے کامیابیوں کی, ایک اور اس کا اضافہ ہے. اور اسی وجہ سے آج جب یہاں سے پاکستان سے اسلام آباد سے فلائٹ گئی تو جو ہائی کمشنر ہیں یو کے کی وہ بھی موجود تھیں اور پاکستان کی وزیر دفاع بھی موجود تھے. تو اس سارے معاملے میں اب آپ تھوڑا سا ماضی میں اگر جائیں تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران 2020 میں جب یہ ختم ہوا تھا یہ معاملہ, جب ایک نان ایشو کو اس وقت وزیر ہوا بازی نے اوپر اٹھایا اور پھر پاکستان کی ایک بڑی کمپنی, ایک بڑا ادارہ جو پاکستان کی ایک فلیگ کیریئر تھا اور پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا لے کے گھومتا تھا, اس کے آپریشنز یورپ میں اور بہت سارے ملکوں میں رک گئے. اب صرف ایک برطانیہ کے آپریشن رکنے سے تقریباً 200 ارب روپے کا ریونیو لاس ہوا. اس طرح پی اے اے کا جو ایک اڑان تھی اس وقت جو جاری ہوئی 2020-21 میں جو چل رہی تھی اس کا بالکل جو ہے وہ تباہی ہوگی. میں اس کے تھوڑے سے آپ کو فگر دے دیتا ہوں کہ 2021 میں پی اے اے کا جو ڈیفیسٹ تھا, یہ بعد میں کر رہا ہوں آپریٹنگ پروفٹ لاس کی اکاؤنٹ کی, تو وہ 15 ارب تھا. 2022 میں یہ 11.31 ارب ہو گیا. اس وقت یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی تھی, انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا. 2023 میں یہ پروفٹ میں چلا گیا 3.89 بلین میں, اور 2024 میں 9.3 بلین کا پروفٹ ہوا ہے. اور اب کے جو 6 مہینے ہیں 2025 کے پہلے 6 مہینے اس میں ہم 6.8 بلین کے پروفٹ میں. تو یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی پی آئی اے کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے سر میں ذرا پی آئی کے ترجمان سے جو آپ نے اچھے فگرز بتائے, میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے ساتھ ہوں. عبداللہ صاحب آپ بتائیے کہ فیوچر کے پلانز کیا ہے؟ مانچسٹر کی تو ہفتے میں 2 دفعہ فلائٹس ہے, برمنگھم بھی فلائٹ شروع کر رہے ہیں اور امریکہ کے حوالے سے بھی شنید ہے کہ پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹ دوبارہ ریزیوم ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے جی, مینچسٹر کے اوپر تو پروازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. ابھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارا ابتدائی منصوبہ تو یہ ہے کہ مینچسٹر میں پروازوں کی تعداد کو اضافہ کریں. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پہلی پرواز اس ٹائم پہ چیک ان کے اوپر ہے اور پرواز آلریڈی فل ہے, 100% کیپیسٹی کے اوپر ہے. میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹائم پہ پرواز کے تمام مسافر جو ہے چیک ان کے اوپر جا رہے ہیں. اور اگلی بھی صرف یہ نہیں, جو اگلی پروازیں جو پوری سیریز کی پروازیں وہ ہماری جو ہیں وہ ابھی سے فل ہو گئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اس ڈیمانڈ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے آبویسلی ہمیں پروازوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برمنگھم اور پھر لندن کی پروازوں کو بھی شامل کیا جائے گا اپنے نیٹ ورک کے اندر. شمالی امریکہ کے اوپر ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے, ان دا سینس کہ پاکستانی ایئر لائنوں کی اور پی آئی کی بالخصوص یہ خواہش ہے کہ ہمیں براہ راست فضائی آپریشن کی اجازت ملے, ہمیں وایا پوائنٹ اجازت نہ ملے, بیکاز وہی ہمارا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہوگا. اس کے اوپر کافی حد تک ہیڈ وے ہوا ہے. پاکستانی ہوا بازی کے اداروں نے, خاص طور پہ سول ایویشن اتھارٹی نے یا ایئرپورٹ اتھارٹی نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے, بہت زیادہ محنت کی ہے. جیسے ہی ہمیں براہ راست پروازوں کی اجازت ملتی ہے تو اس کے بعد پھر پی آئی اے شمالی امریکہ کے لیے بھی اپنی پروازوں کے یا فضائی آپریشن کو ترتیب دے گا. جی چلیں, تھینک یو ویری مچ عبداللہ حفیظ خان صاحب, آپ نے ہمیں مانچسٹر ایئرپورٹ سے جوائن کیا. وی آر ویری آنرڈ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذوالفقار صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. آپ نے بتایا کہ اب پی آئی اے منافع میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح دیگر اداروں کا بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے ٹورڈز دی اینڈ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جو کرائسس تھا اس کے اندر سے پاکستان نے بہتری کی بھی بہت ساری نئی جو ہیں وہ کوششیں کی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوئی ہیں, جس کے نتیجے میں آج ہماری جو پرواز ہے مانچسٹر کے لیے آج بحال ہوئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ شاید جنوری میں ہمارا پیرس کا روٹ بھی بحال ہو گیا تھا, تو وہاں پہ بھی کروڑوں روپے کا ڈیلی ریونیو وہاں سے ہمیں آ رہا ہے. تو پی اے اے اب اپنے پاؤں پہ اس طرح سے جو گرا تھا, ڈگمگا رہا تھا, اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور دوسرا یہ میں کہہ رہا تھا کہ سرٹیفکیشن ہوئی ہے ہماری جو ہے وہ سیفٹی کی, اور جو ہے وہ جہازوں کی مینٹننس کا پورا ایک سرٹیفکیشن ہوئی ہے یورپی یونین میں بھی اور برطانیہ میں بھی, تب جا کے یہ مرحلہ آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر ہم یہ بتا سکتے ہیں, پاکستان کا جہاز جب جھنڈا لے کے پوری دنیا میں جائے گا تو وہ جو ڈیمیج ہوا تھا 2020 میں
वो अब जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत है। खुशखबरी की बात है पाकिस्तान और के इस तरह की diplomatic front खुशखबरी पे भी- इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आएगी। आपका बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार। मैं तो सब वक्त की तंगी आड़े है, लिहाजा हमें प्रोग्राम को क्लोज करना होगा। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब हमें बता रहे थे मैनचेस्टर से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लिहाजा अब हमें ये राइट मूवमेंट है जो हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि हमें गुड मूवमेंट्स को कैपिटलाइज करें और पाकिस्तान की जो सिमत है उसका ऐसा तयन करें कि पाकिस्तान में जो ये मसाइल हैं इन मंजदार से हम बाहर निकल आएँ। प्रोग्राम पे अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सर्च की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।